बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। कुफर टूटा खुदा खुदा करके सवाल ये था कि आज जो मौका पाकिस्तान को मिला है, क्या वजह है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना पहला रद्द अमल इस पीस प्रोसेस के हवाले से दिया, उसमें सिरे से पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। सियासी मफाद अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये क्या वजह है कि इसको ओमिट किया गया? ये गलती थी या दानिस्ता तौर पर किया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से चंद भगोड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस चलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल कर लिया, या ये शायद एक गलती थी? बताया जा रहा है कि ऐसी ट्वीट्स को अब डिलीट कर दिया गया है और अब जो नया एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया है उसमें पाकिस्तान का जिक्र है, जो कि एक अच्छी और मस्बत बात है। इस हवाले से जनाब महमूद खान रज़ई साहब ने भी गुफ्तगू की पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने बड़े सताइश की पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान की, और कहा ये बहुत खुशी का मौका है, लेकिन चंद बातें उन्होंने और भी की, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका भी। ज़रा इस हवाले से बात कर लेते हैं। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मेरे सामने मौजूद है जनाब महमूद खान रज़ई साहब का। अब ज़ाहिर बात है उनकी इन्वॉल्वमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर तो उनका बड़ा कलीदी किरदार है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली के अंदर। मैं ज़रा चाहूँगा कि वो शायद हुकूमत को पैगाम दे रहे थे या क्या कह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया ज़रा सुन लेते हैं। कोशिशें की गई कि इमरान खान को तोड़ा जाए, वो बहादुर आदमी नहीं छूटा। अभी उसको यहाँ तक ना पहुंचाए कि उसके लिए और मुश्किलात पैदा करे। उस मुल्क का रहने वाला है। मैं आपसे कहता हूँ, आप इस पार्लियामेंट के सारे लोगों के सामने आप अलामा नासिर, हम भेजेंगे डेलीगेशन, हम उस शरीफ आदमी से मिलेंगे जेल में। जिन बातों पे कोई और उनको राजी न कर सका, हमें यकीन है हम उनको राजी कर देंगे जनाब स्पीकर। उसको पर्सनल नॉन ग्राटा डिक्लेयर करना इस मुल्क से दुश्मनी है। मैं पश्तून आदमी, पश्तूनख्वा वतन में पिछले 1000 साल जितनी भी तारीखें चली हैं, इतनी पॉपुलर सपोर्ट खैबर पश्तूनख्वा में किसी तारीख को नहीं मिली जो इमरान खान को मिली है। इससे फायदा उठाएं। पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन पश्तूनख्वा वतन के पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डालना, उसको तकलीफ देना जुर्म है जनाब इसमें। अच्छा ज़ुबैर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये महमूद खान रज़ई साहब ने नेचुरली जब आपके साथ होंगे वो उस मीटिंग में, उसकी फुटेज में हमारे सामने, उसमें भी शायद ये अलॉन्ग दिस लाइन गुफ्तगू हुई। उनकी पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ जो एलामिया जारी किया उसके अंदर सिरे से पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। आज चले खुद कुफर टूटा है खुदा खुदा करके उन्होंने इतनी हिम्मत दे के उसके अंदर जिक्र पाकिस्तान का किया। कोई किसी के पास प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं कि कोई मैं कहूँ जी कि मेरे कहने से कोई इशू करे, लेकिन हमारा एक जो कंबाइंड इंटरेस्ट है सबका, वो तो यही है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त सब मिलेगी और हम सब उसको सेलिब्रेट करेंगे। क्या इस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस इमरान खान साहब से आप समझते हैं कि इस मौके पर भी बात करने की ज़रूरत है, या कोई ज़रूरत नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है इस पूरे मामले के अंदर? देखें, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब वो उसी मीटिंग से उठ के गए थे, और एक हम हमेशा बात एक की जाती है, पहले तो लेट मी मेक अ स्टेटमेंट जी कि ये जो पाकिस्तान की वो इज्जत मिली है, और उसमें ज़ाहिर है हुकूमत की पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसमें, और मिलिट्री लीडरशिप द फील्ड मार्शल, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है इसहाक डार को भूले बगैर। तो एक तो वो रिकग्निशन है, और जाहिर सी बात है हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है जब नेशनल इश्यूज आते हैं कि आप किस तरह से खुशी का इजहार करें। बिल्कुल, जब मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है, तो वो जो आपका 10 साल का बच्चा भी होता है ना, वो भी सेलिब्रेट कर रहा होता है इंडिया के खिलाफ। उसको बताने की जरूरत नहीं होती है कि जी आपको कितनी खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन किस तरह से खुशी का इजहार करना चाहिए, हर एक का अपना डिफरेंट मोड हो सकता है। Absolutely. और आपने वो वाली स्टेटमेंट नहीं सुनाई महमूद अचकज़ई की, जो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि पागल ही होगा जो इस डेवलपमेंट से खुश ना हो ऐसा पाकिस्तानी। तो अगर आप वो वाली सुनाते तो उससे ज्यादा आपने वो वाली सुनाई है ऐसे कि वो वहां गए और उन्होंने इमरान खान की बात करनी शुरू कर दी। सो इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट कि जी ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है, जो पार्ट आपने भी सुनाया है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कम टुगेदर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एक ऑपोजिशन में है, और उसके मामले से इस वक्त डायरेक्ट ताल्लुक ना हो या हो,
اس سے قطع نظر ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر ملک کو دیکھیں نا سب سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ شارٹ ٹرم 2 دن کی سیلیبریشن کی ہم پاکستان کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو فائدہ ہونا چاہیے, یہ ہے نا مین پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے. اور اس کو کیسے ہوگا کہ وہ ایک ظاہر ہے جب وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایشو تو وہ سمجھتے ہیں رائٹ فلی کہ اب وقت ہے کہ اگر ہم ساتھ مل کے کام کریں تو اس سے چیزیں زیادہ اچھی ہوئیں گی. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو ٹھیک سکتا ہے, ہے بالکل آپ ٹھیک کا ہے, پوائنٹ آف ویو نہیں 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 بالکل ٹھیک ہے, میکس پرفیکٹ سینس. اور یہ الاؤ می ٹو سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تقریر تھی جس طرح آپ نے فرمایا اس کے اندر انہوں نے خوشی کا بھی جو اظہار کیا, انہوں نے کہا کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اس موقع پر خوش نہ ہو, اور انہوں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا, رائٹلی سو, ہر ایک کا اپنا انداز ہے اور کوئی کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ڈرافٹ کی جاتی ہیں اس کا تعلق آپ سے نہ ہو, کسی اور سے نہ ہو, لیکن ایک بہت بڑی جماعت, اس کی بہت بڑی فالوئنگ, جب آپ اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر جب کچھ ایررز موجود ہوں اور کچھ اومیشنز ہوں, چاہے وہ ڈیلیبریٹ ہے یا وہ انوٹنگلی ہو گئی ہیں, لیکن ان کا بہرحال بھار ہوتا ہے اپنی جگہ. بٹ coming back to what اچکزئی صاحب has said, حکومت کو تھوڑا سا اپرچونٹی اگر کریٹ ہوتی ہے حذیفہ رحمان صاحب, ویسے تو آپ کسی اور کو کریڈٹ اس میں کیا آپ نے دینا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست سمیت وہ بالکل ہی ریلیونٹ ہو گئے ہیں, لیکن زبیر صاحب کی ایک بات تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہے نا, تو آپ کو پاکستان کے عوام کا بھی سوچنا چاہیے. اگر ایک اچھا ماحول بن رہا ہے تو آپ کو انکلوسیو گورنمنٹ وہی ہوتی ہے جو اپنے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ادھر بیرسٹر گور خان صاحب کا بھی گلہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کریں, مذاکرات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. جی بہت شکریہ منیب صاحب, میں نے بہت عاجزی, انکساری اور تحمل سے اپنے بھائی کو سنا ہے, زبیر عمر صاحب کو. تو میں چاہوں گا کہ مجھے آپ 2-3 منٹ کی پیشنٹ آڈینس دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر تحریک انصاف دوبارہ قومی دھارے کے اندر انوالو ہو, اور بانی تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بے شک جو ہے جتنے بھی ملک میں اہم فیصلے ہو رہے ہیں ان کی جماعت اس کا حصہ بنے. لیکن گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ بانی تحریک انصاف کوئی 16 MPO میں قید نہیں ہے, نہ کوئی دفعہ 144 سے کسی مقدمے میں قید کہ آپ کہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک مثال ہے. ظاہر ہے جو بانی تحریک انصاف نے بنیاد رکھی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد, چور چور کا نعرہ دیا اپنے مخالفین کو, جب حکومت سے علیحدہ ہوئے تو بے شمار ان پر جو ہے وہ فرضی کیسز بنائے جا سکتے تھے, یا وہ کیسز جو ارریلیونٹ کیسز تھے, ڈسکریشن کا استعمال انہوں نے بے شمار جگہوں پر کیا ہوگا, PM آفس کے فنڈ کا استعمال, لیکن ان پر ایک توشہ خانہ کی چوری کا کیس بنا اور وہ اس سے انکاری نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ چوری انہوں نے نہیں کی, وہ یہ کہتے ہیں چوری تھوڑی ہے, یعنی یہ پینسل کی چوری ہے, یہ پین کی چوری ہے, گھڑی کی چوری ہے, اور اس کا مثال یہ دیتے ہیں کہ فلاں تو گاڑی لے گیا. یعنی اپنی چوری کا جواب نہیں دے رہے. یعنی ایک بندے کو قتل میں سزائے موت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی فلاں آزاد پھر رہے قتل میں, اس کو کیوں نہیں دے رہے سزائے موت, مجھے بھی نہ دیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس سے بھی اہم ہے, ظاہر قومیں جب بڑے فیصلے لیتی ہیں تو کچھ غلطیاں لیڈرز کی اگنور بھی کر دیتی ہیں, سزائیں ختم بھی ہو جایا کرتی ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بانی تحریک انصاف کے بہاف پر ہم یہ چاہتے ہیں یہ کیا جائے, وہ آگے سے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی جو کوئی اور نہیں منوا سکا وہ جا کے میں منواؤں گا. اور پھر جو ہے ہم نے بار بار ظاہر مومن ایک سرا سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, کئی دفعہ ڈسے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی اندر تھے اور شہباز صاحب اندر ہو گئے. 3 مہینے ایسے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, جس میں مریم صاحبہ بھی اندر تھی, حمزہ بھی اندر تھے, کوئی بندہ بھی پارٹی کے فیصلے لینے والا نہیں تھا. تو اعظم نذیر تارڑ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انہیں ملاقات کی پرمیشن ملی, تو میاں نواز شریف نے کہا کہ خواجہ آصم موسٹ سینئر آدمی باہر ہے, جو وہ فیصلہ لے گا وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. تو بانی تحریک انصاف کے متعلق کوئی بندہ بھی یعنی ایز آف ٹوڈے امید تو ظاہر ضرور کر رہے ہیں اچکزئی, لیکن اچکزئی صاحب کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن یا وہ بھول چکے ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا رہا. ہم یہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے بانی تحریک انصاف ان کی لاج رکھ لیں, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر یا کوئی کہ بھی یہ بات غلط ہے. یعنی یہاں پر ابھی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اچکزئی صاحب کہیں نا کہ جس PTI کے اکاؤنٹ نے ٹرولنگ کی ہے پاکستان کی یا پاکستان کے PM کی ٹویٹ کی کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, آدھے گھنٹے میں یہ اچکزئی صاحب کے کپڑے اتار دیں گے. بات صرف کہنے کی یہ کہ چلیں میں نے جو اپنی پہلی دلیل دی اس کو آپ کسی بھی آرگومنٹ کے تحت نل اینڈ وائٹ قرار دے دیں کہ نہیں جی یہاں باقی بھی لیڈروں کو مافیا ملی ہیں, چیزیں ہوئی ہیں,
آپ بڑا سوچیں. تو بڑے سوچنے میں جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تو ڈسٹرکشن موڈ کے اندر ہے, وہ تو کہتے ہیں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو. بٹ زبیر صاحب, آپ میرے خیال میں یو آر either appalled or not happy with whatever the government is saying حذیفہ رحمان صاحب کی بات سے, بٹ آپ ضرور اس کو رسپونڈ کیجئے. بٹ اس کو ایڈ میں کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, آپ نے رسپونڈ کرنا ہے وہ کیجیے گا, بٹ انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دیٹ آلسو. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 2002 سے, آج پاکستان نے اس پر عمل کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا. جس پالیسی کے تحت پاکستان آج انٹرنیشنل یوز میں آ رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور ساتھ دے گی. جی زبیر صاحب پلیز پہلے تو ذرا آپ if you like to respond. پہلی بات تو یہ کہ میں تو آج کے دن یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا, بیکاز obviously we are talking about something completely different. Center stage is the war in Iran, اور اس کا جو سیز فائر ہوا ہے اس میں دو پہلو تھے. ایک پاکستان کا رول تھا, اور دوسرا اس سے بہت بڑا پہلو جو ہے کہ جی ہم کیا ہونے والا ہے, یا اس کے نتیجے میں پاکستان کے کیا فائدہ یا نقصانات ہے. میں تو ظاہر سی بات ہے دیٹ واز مور ریلیونٹ, بٹ یہ بیچ میں یہ ڈومیسٹک پالیٹکس. اگر محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ جی وہ ان کو اور علامہ صاحب کو ملوا دیں عمران خان سے, واٹ از رانگ ان دیٹ؟ مطلب واٹ از رانگ ان دیٹ؟ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک موقع دے دیں ان کو ملنے کے لیے, تو اس میں کیا خرابی ہو جائے گی؟ مطلب کوئی ڈاؤن سائڈ تو ہے ہی نہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سمجھتے نہیں, وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو محمود اچکزئی. اب محمود اچکزئی کو بھی نہیں ایکسپیرینس, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. سو اگر میں آپ کو شروع میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے کہ ایک اگر وہ ملنا ویسے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے تحت ان کے اپنے پوائنٹس آف ویو ہیں آج کے تناظر میں, پچھلے 4 سال کے تناظر میں, کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور میں وہ چیزیں ڈسکس ابھی کر بھی نہیں سکتا کہ ان کا کیا تھنکنگ تھی محمود اچکزئی کی کہ عمران خان سے وہ مل کے کیا بات کریں گے, بیکاز obviously that is not something to be publicly shared. تو اور میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت پازیٹیو تھیں, اور وہ اس سے حکومت کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا آگے کا راستہ نکالنے کے لیے. یہ بحث طلب بات ہے کہ جی وہ ان کو اس لیے اندر بند نہیں کیا, اس لیے اندر بند کیا. 50 انٹرویو خواجہ آصف کے بھی آ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ کے بھی آ چکے ہیں, اور سارے لیڈرز کے کہ جی اگر عمران خان اپنا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیں, اگر ان کا سوشل میڈیا بند ہو جائے, منیب آپ کو سب پتہ ہے, تو وہ پھر ان کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے. کہا یا نہیں کہا, ریپیٹڈلی کہا ہے. سو یہ آج یہ کہنا کہ جی جو تو پیور لیگل ریزنز ہیں, اس کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پہلے بھی پتہ ہے, I am the only person who can easily say کہ نواز شریف کو غلط کیسز میں اندر بند کیا تھا, غلط کیسز میں اندر بند کیا تھا. اس سے پہلے آصف زرداری کو غلط کیسز میں بند کیا تھا. بٹ لیٹس ناٹ سے کہ پاکستان میں تاریخ بدل گئی ہے اور ایک پہلی دفعہ لیگل ریزنز کی وجہ سے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ جب یہ ہوا کا رخ بدلے گا, یہی عمران خان ہوں گے, یہی وہ بالکل ایئرپورٹ والے پہنچیں گے ایئرپورٹ پر, جیسے نواز شریف صاحب کے لیے پہنچے تھے انگوٹھے لگوانے کے لیے. تو آئی تھنک یہ دس از سارا کچھ پولیٹیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور پلس ابھی دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, جس طرح ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اتنے ان کے لیڈرز ہیں جن کو آپ نے سیاست چھڑوا دی, اتنے ان کے لیڈرز ہیں. ابھی اعجاز چودھری کی میں بات کر لوں, ایک وہ کڈنی کا ایک کتنا سیریس وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں. محمود الرشید ہیں, وہ سخت بیمار ہیں. آئی مین کل میں یہ نہیں کہتا کہ کل کو آپ کو بھی وقت آئے گا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ از رائٹ, جو جس کو ملنا چاہیے اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ نے دبا کے رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دبا کے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا نہیں. بٹ یہی بات حذیفہ رحمان صاحب, مسئلہ یہ ہے, ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب کی بنائی ہوئی پالیسی یا ان کی سوچ کے اوپر عمل کریں گے تو دیکھیں آپ کو ترقی اور عزت ملے گی دنیا میں, اور آج مل رہی ہے. دوسری بات زبیر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ملاقات سے نہ عمران خان صاحب کو کوئی رہا کرا کے لے جائے گا. اگر اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب یا فار دیٹ میٹر جو سیاسی اکابرین ہیں, اگر وہ مل بھی لیتے ہیں اور کوئی بات بھی کر لیتے ہیں تو کوئی اس سے پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا. لیکن آپ کیونکہ آج طاقت میں اقتدار میں ہیں, اس لیے آپ
تھوڑا سا سپیس بھی دینا شاید آپ کی ٹیمپرامنٹ کے خلاف ہے؟ نہیں منیب صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں تو طاقت کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی اتنی مضبوط ہوتی تو ان تک کیسے پہنچتی, تو ہم تک بھی ظاہر گھومتے گھومتے پہنچی اور آگے بھی چلی جائے گی. میں صرف ایک تو زبیر صاحب کی بات کی وضاحت کروں تو میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اچکزئی صاحب کو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں رکھتے. بہت سیزن میجورڈ پولیٹیشین ہیں, جتنی ہماری عمر ہے اتنا میرے خیال سے ان کا تجربہ ہوگا, اور کسی بھی بندے کو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اس کا تجربہ نہیں ہے. میں نے یہ گزارش یہ کی کہ کوئی بندہ بھی یہ ذمہ داری نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا جو میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں بانی تحریک انصاف اس پر عمل کریں گے یا میں بانی تحریک انصاف کو منانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں. میں نے صرف یہ بات کی, اور میں نے کہا ماضی میں چونکہ اچکزئی صاحب کے متعلق جو باتیں کرتے رہے تو اچکزئی صاحب کو چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے کہ بانی تحریک انصاف ایک انتہائی موقف رکھتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور جو آپ نے بات کی دیکھیں ملاقاتوں کی, بالکل لاجیکلی بات اگر آپ پوچھیں ایک اینالسٹ کے طور پر کوئی نیا بندہ سن رہا ہو تو بات بالکل سمجھ آنے والی ہے کہ بھی ملاقاتوں پہ کیوں بین کیا ہوا ہے اور بلا وجہ ملاقاتیں بند کر دی ہیں. دیکھیں بات یہ آخری میں 1 منٹ لوں گا. دیکھیں منیب صاحب, جمہوری ممالک میں اور جمہوری حکومتوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ریاست کے ساتھ ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ ریاست آپ کو احتجاج کی پرمیشن دیتی ہے, جلسوں کی پرمیشن دیتی ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں فرسٹ ٹی آر میں ہوں یا سیکنڈ ٹی آر میں ہوں یا لیڈرشپ کی یعنی خود لیڈر ہوں تو آپ موب کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے موب اکٹھا کیا پھر وہ موب جو ہے میرے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پولیس نے نہیں روکا تو وہ جو ہے جینا ہاؤس چلا گیا, پھر موب 26 نمبر چنگی پہ تھا وہ ڈی چوک پر آ گیا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس ٹرسٹ ہے. تو زبیر صاحب جیسے لوگ جو بیلنس بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ آگے آئیں. جس دن یہ مس ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو جہاں پہلے بانی تحریک انصاف کی 2 سال ہر ہفتے میں 3 4 ملاقاتوں کے سیشنز ہوتے تھے, وکلا سے علیحدہ, سیاستدانوں سے علیحدہ, اپنی فیملی سے علیحدہ, اور بانی تحریک انصاف اگر ظاہر ہے اس ٹریک پہ واپس آ جاتے ہیں تو کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کسی سے اس ٹاپک پہ کرنا نہیں چاہتے. زبیر صاحب تو ابھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے, وہ تو شاید ہر ہفتے اسلام آباد اس مقصد کے لیے چلے جائیں, آپ سے انگیج بھی کر لیں گے. آپ کوئی تھوڑی سی ولنگنس تو دکھائیں نا. جی زبیر صاحب جی ابھی دیکھیں اتنا ایران اور امریکہ کی جتنی دشمنی پچھلے 47 سال میں رہی ہے اس کی تو کوئی ایگزامپل نہیں نا. اتنی شدید نفرت دشمنی, اور پچھلے اتنے عرصے میں جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیکھا ہے ایران کے خلاف جس قسم کی باتیں کی ہیں کہ پوری ان کے جو سویلائزیشن کو اڑانے کی بات, اس کے بعد جب موقع آیا پاکستان نے یہی ایفرٹ کیا نا کہ بھائی ملوانے میں کیا ہے, دونوں کو ارینج کر رہے ہیں نا بٹھانے کے لیے. بالکل وہ محمود اچکزئی جن کا بہت کلوز تعلق رہا ہے فار ڈیکیڈز ود نواز شریف, اور نواز شریف کی رائے آپ پوچھ لیں محمود اچکزئی کے حوالے سے, اگر آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ شاید کنونس کر سکیں جو دوسرے لوگ عمران خان کو کنونس نہ کر سکیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں بالکل. تو وہاں کوئی ہتھیار تو نہیں لے کے جائیں گے کہ اس کو چھڑوا کے لے کے آئیں گے. اگر if this offer is rejected, اور وہ بھی اس موقع پر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج وہ نہیں ریجیکٹڈ نہیں, آج موقع دیں آپ. جی نہیں جی زیفر صاحب کا موقع, مسئلہ یہ ہے کہ بات مکمل کر جی بات مکمل ہے ان کی. وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو انوائرمنٹ تو کریٹ اچکزئی صاحب کی انوائرمنٹ بالکل کریٹ ہوگا. اب چونکہ آج آپ نے جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں یا پاکستان پورا سینٹرلی فوکسڈ ہے تو اس میں ظاہر ہے اس بات کی اس طریقے سے اہمیت نہیں بن پا رہی, لیکن ظاہر ہے آپ نے بڑا اہم ترین موضوع ہے جس پہ بات کی ہے. ظاہر ہے اگر ہم اپنے ایکسٹرنل ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں تو انٹرنل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. محمد اچکزئی صاحب کی بات کو کسی نے نہیں پھینکا, بالکل اچکزئی صاحب نے بات کی ہے, اور میں آپ کو ظاہر ہے اگر اب کوئی بات کر دوں گا تو حتمی تصور ہو جائے گی, لیکن اچکزئی صاحب کی بات کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال سے یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا رستہ ہے یہ اچکزئی صاحب سے ہو کر گزرے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد زبیر صاحب, حذیفہ رحمان صاحب کا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد اختر علوی صاحب. بہت شکریہ دونوں معزز شخصیات کا. ملک صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, نیچرلی ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جہاں بہت سارا انفلو ہے انفارمیشن کا بھی, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپوائلرز موجود ہیں اب تو جو ان مذاکرات کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے رول سے بھی بہت سے لوگوں کو پرابلم ہے, بہت سی ہاسٹائل قوتوں کو پرابلم ہے. لیکن ایک چیز جو نیچرلی فنڈامنٹل ہے وہ یہ کہ جو میں سمجھ پایا ہوں, and I would want you to correct me if I am wrong, کہ ہماری پوزیشن بحیثیت ریاست وی آر اے ہوسٹ کنٹری ان دس ریگارڈ, اور ہم فریق نہیں ہے ٹو اینی کانفلکٹ ان دس پرٹیکولر ریگارڈ, اور ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سو اس کا آؤٹ کم
ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا اس مذاکرات کا. ڈو یو تھنک دس از دا کیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل اٹس آنر ٹو بی ود شاہد عربی صاحب. جتنا ان کا گرپ ہے میرا اتنا صفاتی محاذ پہ نہیں ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئی تھنک آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کریں کہ پاکستان نے ابھی تک الحمدللہ جو متوازن اور باوقار ریاست کے طور پر اپنا رول ادا کیا ہے, اور یہ قابل تحسین ہے کہ ہم نے جس بصیرت, تدبر اور ذمہ داری کے ساتھ ویکینڈ کو ایٹ لیسٹ ٹیبل ٹاک پہ لے آئے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ دا گارنٹرز ایبسولوٹلی, بٹ دیر از اے میئر فیکٹ دیٹ ان لوگوں کو ہم پہ اعتماد ہے. ورنہ تو دیکھیں ٹرکیہ بھی تھا, ایجپٹ بھی تھا, اور میرے خیال میں ایجپٹ کا زیادہ پلے بنتا تھا, لیکن الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو وی کانٹ بی گارنٹرز. However, I would point out another very important thing جو میں نے اسیس کی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان has not tried to take a solo flight. وہ ہماری تو چونکہ زبان ہی ہوائی فوج والی ہے, تو سولو فلائٹ کی بات کروں گا میں. بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو علاقے کے جو توازن کی میں پلیئر تھے, جیسے سعودی عرب تھا, جیسے یو اے کو بھی ہم نے کوشش کی. ہمارے مسائل یو اے کے ساتھ کچھ اور آگے ہیں, کچھ سامنے آ گئے. پھر ہم نے قطر کو آن بورڈ کیا, پھر ہم نے عمان کو آن بورڈ کیا, اور پھر جو سب سے بڑی میرے خیال میں دانش مندی ہوئی کہ ہم نے چائنا کو بالکل پراپرلی آن بورڈ کیا. سو اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایران کا ہم پہ الحمدللہ بہت زیادہ فیتھ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بہادر کا بھی ہم پہ فیتھ تھا. So I think we are in a very strong position, and even if God forbid, something does not come out, I think ہمارا جو علاقائی استحکام اور دنیا کے امن کے لیے contribution ہے, these two things will stand out forever inshallah. اچھا علمی صاحب, میں کیونکہ آپ کا ایک میسیڈوریل ایکسپیرینس بھی ہے, اینڈ بینگ دا آئی وڈ سے ملٹری مین آلسو, تو ایک اچھی امیلگمیشن ہے ایمبیسڈوریل سائڈ کی بھی, اور آبویسلی آپ کا جو اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے. سو ہاؤ ڈو یو ریٹ دس کہ جب ہم اس جہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں عطا کی ہے, اور پچھلے 1 سال سے تو اس کو 4 چاند لگے ہیں, وی ہیو گون فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ اف آئی مے سے. سو اس سیز فائر معاہدے کا کریڈٹ تو پاکستان کو جا رہا ہے, یہ 2 ہفتے والا, لیکن یہاں پر کیا ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم دونوں فریقین کو اکٹھے یا کسی ایک کو پاکستان انفلوئنس کر سکتا ہے ٹو گیٹ ٹو اے سیٹلمنٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا رول کنفائنڈ ہی ہے اور یہی رہے گا؟ میرے خیال میں ہمارا رول کنفائنڈ نہیں ہے, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, میرے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی تھی جی. کہ دیکھیں یہ وار پیٹ ہیگسیت نے سٹارٹ کی آن دا نیم آف ریلیجن. ان کے 3 ٹیٹوز, وہ ساری سٹوریز آپ کو پتہ ہیں. اور پھر نیتنیاہو صاحب کا جو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ لے کے جائیں گے اس وار کو اور سارا کچھ. لیکن آپ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جس ایکارڈ کے تحت یہ خطہ اب رول کیا جائے گا, جس ایکارڈ کے تحت امریکہ ادھر کرے گا اپنی پالیسیز یا اسرائیل کو کرنے گی, اس کا نام ہے اسلام آباد. اللہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے کہ جو اسلاموفوبیا انہوں نے مچایا ہوا تھا شور, اور اب اسلام آباد کے نام پر ہوگا. تو دس از آئی تھنک ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے, بڑا سیٹل سا پوائنٹ ہے. تو آئی کانٹ سے کہ بائی ڈیفالٹ بائی ڈیزائن, لیکن بائی ڈیزائن بھی ہے, ڈیفالٹ تو ہے ہی. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن, ناؤ دس از ایک بڑی یہ ایک ٹرکی چیز ہے. میں جرات کروں گا کہ میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کو کہہ دوں, آئی تھنک وی کین انفلوئنس. اب آپ پوچھیں گے کیسے, مطلب جو بھی ایئر مارشل ارشد نے کہا, میں اس سے اور تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہو جب جو عمانی جب ڈیلیگیشنز کروا رہے تھے, تو ان کے جو انٹرلوکیوٹر تھے اس نے کہا کہ شاید میں زندگی میں اتنا نہیں چلا ہوں, ایک کمرے سے دوسرے 40 بار میں جا رہا تھا لے کے messages, because they were not talking directly to each other. اب اس کیس میں I don't know آمنے سامنے بیٹھیں گے یا اسی طرح میسیجنگ ہوگی, لیکن یاد رکھیں کہ اس میسیجنگ کو جب پوزیشن ہارڈن ہوں گی, اس کو جو ملائم کرنے کی کیپیبلٹی اس وقت جو پاکستان کے پاس ہے, میں کہوں گا جو اس وقت میرے خیال میں CDS کے پاس ہے, تو آئی تھنک وہ انگیج کریں گے. I mean this is very very personal, میری اپنی وہ ہے. Obviously یہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں I'm listening to you, جی پلیز. اچھا, تو یہ obviously کہ یہ ہم ڈپلومیٹک نہیں, لیکن that's for good. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہو, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی آپ کو آپ سننا چاہ رہی ہے,
اور اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا آپ کی لائن میں, بیکاز یو آر لسننگ ٹو بوتھ, آپ کو دونوں کا پوائنٹ آف ویو پتا ہے, اگر آپ اس کے اندر گڑ ڈال سکتے ہیں اپنی ایک بہت اچھے طریقے سے, تو وائی ناٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہوگا اسی طرح ہوگا, بٹ آئی تھنک اگر ہم اسٹرکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے آفیشلی, ظاہر ہے مطلب فار دا ورلڈ یہی ہے, لیکن فار دا گڈ آف اٹ اگر کوئی اس کے اندر کی جا سکتی ہو ایسی چیز تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی مین بیکاز ہم تو سلامتی چاہ رہے ہیں نا خطے کی, ہم تو گڈ فیتھ میں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میکس پرفیکٹ سینس. اور آئی مسٹ سے کہ جو دونوں پوائنٹس علی صاحب آپ نے سر فرمائے ہیں, ایک تو آپ جس طرح بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ وہ بھی, اور اللہ کی قدرت ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں پر اس کا سرا نکل رہا ہے. بٹ مجھے ملک صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت تکلیف بھی ہے بھارت کے اندر ہے, اسرائیل کے اندر ہے. اسرائیل کو تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو اس بینیفٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی اس جنگ سے, اور ان کے سو کالڈ اہداف تھے جو انہوں نے حاصل کرنے تھے. بٹ جو صف ماتم ہم نے بھارت کے اندر دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے تو سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں مارکہ حق کے بعد ایک دفعہ پھر سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے دانش مندی کے ساتھ یہ جو ثابت کیا ہے کہ صرف عسکری قوت ہی نہیں ہوتی, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایران میں عسکری قوت نہیں بھی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں کی تو نہ تو قیادت ٹوٹی, نہ ان کا نظام ٹوٹا, اور نہ ہی جو اویلیبل عسکری صلاحیت تھی وہ مفلوج ہوئی. تو پر سے افائد میں سے کہ جو امریکہ ٹیبل پہ آیا ہے تو وہ ایک ادھوری مہم کا ایک قسم کا اعتراف ہے. تو یہی چیز ہم نے مئی میں ثابت کی تھی کہ عسکری صلاحیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, بلکہ دانش مندی, صبر, اور وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹجک پیشنس, وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک تھرو یور پیشنس, تھرو یور اسٹریٹجک انوالومنٹ اینڈ تھرو دا ملٹری وکٹری وچ وی ہیڈ, الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایسی امن کی خواہاں ریاست جو کہ ذمہ دار ریاست ہو, اور جو کہ اس بات کو عملی جامہ پہنا رہی ہے کہ وہ نہ صرف اس خطے میں, معاف کیجیے گا, بلکہ وہ اس پورے علاقے میں اور دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے اس میں جو ہندواتا سوچ تھی, جس کی نیت میں فطور تھا, اور جس نے ٹائمنگ بڑے غلط کیلکولیٹ کیے کہ ایٹ اے رانگ ٹائم he moved a wrong he took a wrong move and he went to Israel and that's now writing on the wall. And I think ان کو تکلیف جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ الحمدللہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو وقار صرف امریکہ ایران سے نہیں مل رہا, بلکہ دنیا کی کم از کم ہر طاقت سے مل رہا ہے, جس نے یہ اکنالج کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, پاکستان ایک امن کی خواہاں ریاست ہے, اور پاکستان وہ ریاست ہے جس پہ دنیا اعتبار کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ. علوی صاحب یہ فرمائی کا یہ اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ امریکہ نیچرلی ایک سامراجی طاقت یا امپیریلسٹک اسٹیٹ ہم کہتے ہیں, بٹ اس پورے معاملے کے اندر ایران کی ریزیلینس اپنی جگہ پر, بٹ ہم نے کچھ بڑے عجیب طرح کی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں امریکن گورنمنٹ کی سائڈ سے, کہ ایک دن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اباؤٹ دی 10 proposals that they have received from the Iranian side, پھر ان کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ تو ہم نے گاربیج کر دیے ہیں, بٹ ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں وہ ورکیبل ہیں. سو ڈو یو تھنک وہاں پر بھی کانسٹنٹ تبدیلی ہو رہے ہے بہت ساری چیزوں کی؟ جی اوبیسلی دیکھیں, ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پارٹی ڈرافٹ بناتی ہے وہی شیپ کرتی ہے آؤٹ کم. اور آپ دیکھیں اب ڈرافٹ کون سا ہے, وہ 17 پوائنٹس ڈرافٹ نہیں ہے, اور 15 پوائنٹس ڈرافٹ ہے, دیز 10 پوائنٹس جو ایران نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایران کی ایک کامیابی ہے کہ امریکہ فائنلی ان پوائنٹس پہ ہی ڈسکشن کرنے پر آ چکا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر دیکھیں دیر آر اباؤٹ 10-15 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹیبل پہ آیا ہے. ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائے, آپ جانتے ہیں ان کے اندر جو اپنے انتشار تھا سارا کچھ تھا, بٹ جو کل 24 کانگریس مین کی طرف سے امپیچمنٹ کی بات ہے جس کی آج بھی بات ہوئی ہے, یہ وہ انبیریبل میرے خیال میں فائنل جس کو کہتے ہیں نا نیل دی کافن, اپارٹ فرام جو ان کی ملٹری سائٹ پہ جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا ہے, تو وہ ان کی ڈیفیٹ ہوئی ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ بالکل ہی نہیں اترے ایرانی عوام. تو
یہ وہ بڑے ایک فینومینل پریشر ہیں جو ان کے اوپر آ گئے ہیں. بلکہ کل جب پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس پورے مارکے میں مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھوڑا سا ترس آیا ان اے وے کہ آئی کوڈ کلیئرلی سی کہ وہ اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ حالات سے مجبور ہو کے جو بھی ہے ورلڈ کی سچویشن وہ کسی نہ کسی ورکیبل فارمولے پہ آ کے ایک نوشن آف وکٹری کے ساتھ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ پیٹ ہیگسیت اس کو ڈیفینیٹلی سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی لینگویج تو بول ہی رہے تھے بیکاز ہم جانتے ہیں جس طرح کے ہیں وہ, لیکن وہ ساتھ ساتھ obvious ہو رہا تھا کہ نیتن یاہو صاحب کی بھی لینگویج بول رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جو لبنان میں کل کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا ہے سائملٹینیسلی آن 100 ٹارگیٹس, تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے پیچھے امریکہ کے اپنے اندر جو ایک انتشار ہے, انتشار ان سینس کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کچھ سپرا انڈیویجولز جو دنیا کو رن کرتے ہیں, دیز کائنڈ آف اے تھیوری, یا ایپسٹین کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے تحت کیا ہے, اب وہ ہمیں بیٹل لائنز ڈرا امریکہ کے اندر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے جو کرنا چاہ رہی ہے اور دوسری ہے جو اس کو سٹال کروائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں حاوی ہو جاتی ہے, کون اوور کم ہے, بیکاز فار شیور اسرائیل کو اور مے بی سم ادر کنٹریز ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا جو ابھی ایکارڈ ہو رہا ہے, ان کے انٹرسٹ کے بالکل اگینسٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب, ٹورڈز دی اینڈ ہم ایک میں یہ کہوں کہ ایک اپریہنشن تو بہرحال کسی بھی مذاکراتی عمل میں موجود رہتی ہے کہ لیٹس سے اف دیر از اے فالنگ آؤٹ, لیٹس سے اف دے ڈو ناٹ گیٹ ٹو اے کنکلوژن, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انکنکلوسیو رہے بات چیت, اور نیچرلی ابھی تو کیونکہ یہ انڈر ٹائٹ ریپس ہی رکھا جائے گا, کوئی اننیسری انفارمیشن نہیں آئے گی. گورنمنٹ از ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس کہ جی ہاسٹائل ایلیمنٹس کی باتوں پہ, ٹویٹس پہ, ولاگس پہ, ان پہ یقین مت کیجیے, اور جو آفیشیل سورس سے کوئی چیز آئے وہی مین ایشو ہوگا. بٹ اگر یہ انکنکلوسیو بھی رہتے ہیں, خدا نخواستہ, بیکاز دیر از آلویز اے پاسبلٹی, we haven't got anything to lose. I'm talking about Pakistan because ہم نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, I believe. Absolutely right. I think you have a point. میرے خیال میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کہ جو آج 100+ آپ کی جرنلسٹ آئے ہیں اور ان کو جس طرح رکھا جا رہا ہے یا جہاں پہ مذاکرات پاسبلی ہو رہے ہیں, I don't think so it is going to be direct talks one-to-one. There are going to be definitely people who are going to be involved and the messages would be conveyed. لیکن جو دیکھیں سب سے پہلے تو پازیٹیو رہتے ہوئے کوشش تو ہونی چاہیے, اور الحمدللہ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا. But I don't think so that within these 2 days, through these indirect negotiations, we are going to unfortunately reach to a conclusion. Because stakes بھی بہت high, اور جو 10 پوائنٹ ہے یا 15 پوائنٹ ہیں اور جن پہ ہارن لاک ہوں گے وہ بھی بڑے اسٹرکٹ پوائنٹ ہے. سو آئی تھنک اگر ہماری سب سے بڑی الحمدللہ کامیابی تو یہی ہو گئی کہ ہم نے جذباتیت کی بجائے حکمت عملی سے کام لے کے ان کو یہاں پہ لے آئے, اور ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اعتماد ہے. دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو کہ میرے ذاتی خیال میں چانسز ہیں کہ یہ آگے جائیں گے, اور اگر ہم ان مذاکرات کو آگے لے جائیں اور اس جنگ بندی کو تھوڑا سا آگے اسٹریچ کروا دیں, پلس کسی طرح ہم لیبنان کو بھی اندر ڈفل اس سٹیج پہ کر دیں, I think that would be a great achievement as far as we are concerned. And inshallah, as you're saying, there is no point that we are on a loser wicket اور ہندوستان میں کچھ شادیانے بچ جائیں گے یا اور کچھ اسپوائلرز آ جائیں گے. یہ فیکٹرز جب ان پلیس ہیں رہیں گے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز انشاءاللہ اینی تھنگ. ٹھیک. الوی صاحب, یور لاسٹ ورڈ آن دس سر, کہ خدا نہ خواستہ if everything doesn't go as per plan, we don't have anything to lose. obviously جی دیکھیں دنیا کو یہ ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہے ہی نہیں. سب کو پتا ہے 2 پارٹیز ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو دونوں کو پتا ہے کہ 15 پوائنٹ ہے کہ 10 پوائنٹ ہے. تو ہمارا اس میں کیا ہم کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں, ہمارا کیسے فیلئر ہے. دیر از اونلی گوئنگ ٹو بی ون کنٹری ان دا ورلڈ, انڈیا, جو اس کو اس کے بعد اگر جس طرح بھی جائیں گے نیگیٹولی کمنٹ کرے گا, بٹ ہاؤ ڈز دیٹ میٹر. سو ہمارا اس کے اندر بالکل بھی کوئی کردار نہیں کہ ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے یا ہماری وجہ سے یہ ہوگی. دونوں دے آر دا موسٹ 2 ڈیفیکلٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جس کو ہم نے ٹیبل پہ بٹھایا ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں, جس کی وجہ سے ساری دنیا تھینک فل بھی ہے ہماری.
جی بہت شکریہ جناب ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد اختر الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو اس وقت کی آن گراؤنڈ سچویشن ہے، بڑی پریکٹیکل باتیں ہم نے کوشش کی ان سے ہم کریں اور ان کا جواب، ان کا تجزیہ، ان کی اسسمنٹ آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام آپ نے دیکھا جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.